बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी को सहल बनाने के तमाम वसाइल फ़राहम किए, फिर चाहे वो मसाइल हिदायत और इल्म से मरबूत हों, चाहे इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मरबूत हों, या फिर इंसान की आइली ज़िंदगी से मरबूत हों। खुदावंद ने अपने हबीब के ज़रिए इस दीन को कामिल कर दिया और क़यामत तक रहनुमाई के लिए कुरान को वसीला हिदायत करार दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे अमाल भी हैं जो कि जायज़ होने के बावजूद नापसंदीदा करार दिए गए हैं, जैसे कि तलाक। ये वो हलाल काम है जिसको प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नापसंदीदा करार दिया है। ये सब और बहुत कुछ तलाक के हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा पीर सैयद जहांगीर शाह। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह का करम। अल्लामा साहब बताइएगा, ऐसा क्यों है कि हलाल होने के बावजूद इसकी मज़म्मत की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बहुत ही हसास टॉपिक पे मुझे आपने मदऊ किया और मैं इस पर लब कुशाई कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मेरे चंद जुमले जो हैं ये आवाम के लिए और सुनने वालों के लिए भलाई का सबब बने। मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो तलाक है जी, तलाक का आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस्लाम में जो जायज़ काम है उन जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा काम है वो तलाक है। सही। तो तलाक क्योंकि ज़हर मियाँ बीवी का जुदा होना, ये दो ख़ानदानों का जुदा होना है, तो इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा नापसंद किया है। लिहाजा आज तो लोग इसको मजाक समझते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक दे देते हैं। ये सख्त गुनाह है। अगर बीवी अपने शौहर से बिला वजह इस तरह मुतालबा करती है तो वो यहाँ तक हदीस में आता है कोई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। सही। और मर्द अगर ये काम करता है बिला वजह तलाक देता है वो भी सख्त गुनाहगार है। लिहाजा हमें बचना चाहिए, बिला वजह किसी भी सूरत में तलाक नहीं देनी चाहिए। सही से। अल्लामा साहब बताइएगा, किन सूरत और किन शराइत में जो है इंसान तलाक दे सकता है? मैं अर्ज़ करूँगा कि हद्दुल विसा कोशिश करनी चाहिए कि तलाक नहीं देनी चाहिए। छोटी मोटी कमज़ोरियाँ मियाँ बीवी के दोनों के दरमियान होती हैं। हमारे यहाँ अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम बीवी की खूबियाँ देखते हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई कमज़ोरी पाई जाए हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। अगर सालन में नमक भी ज़्यादा हो जाए तो मियाँ बीवी इस पर लड़ पड़ें। इस्लाम ने जहाँ पर शौहर के हकूक़ दिए हैं वहाँ बीवी को भी हकूक़ दिए हैं। लिहाजा एक दूसरे को बर्दाश्त करें, अदम बर्दाश्त का शिकार ना हों। और अगर खुदा न खास्ता मामलात इस नहाई तक पहुँच चुके हैं कि शरी अगर कोई मामलात है, शौहर ये समझता है कि मेरी बीवी शरीयत के हुदूद को फलांग रही है और मेरी बात नहीं मानती, कहना नहीं मानता, शरीयत के मामलात हैं और बिल्कुल उनका गुजारा मुश्किल हो चुका है, फिर शरीयत के हुदूद में रहते हुए जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है तो वो अपनी बीवी को एक तलाक दे। वो एक तलाक दे, फिर 1 महीना सब्र करे और 1 महीने के अंदर अगर उनकी सुलह हो जाती है, सुलह, तो वो रजू कर लें, बग़ैर निकाह के वो मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। फिर अगर वो 1 महीने के बाद नहीं होता, फिर अगर वो दूसरी तलाक देता है तो अगर दूसरी तलाक में भी उनका मामला हल हो जाता है तो फिर क्या होगा, उनको निकाह करना पड़ेगा। और अगर वो 3 तलाक़ें दे बैठता है, जिस तरह हमारे यहाँ माशरे में लोग यकदम 3 फैर कर देते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि जी मैं गुस्से में दे बैठा हूँ। तलाक तो दी गुस्से में जाती है। आज तक किसी ने कहा है अपनी बेगम को तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा सालन पकाती है, घर को अच्छे तरीके से तूने संभाला हुआ है, लिहाजा तुझे तलाक है। तलाक तो लोग देते हैं गुस्से में है। और लोग कहते हैं कि मजाक में भी तलाक हो जाती है, गुस्से में भी तलाक हो जाती है। लिहाजा फिर अगर किसी ने 3 तलाक़ें दे दी, एक बात जहन नशीन कर लें, फिर वो बीवी उस पर हराम हो गई है, फिर किसी भी सूरत में वो उसकी बीवी नहीं रहेगी। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, लोग कहते हैं अगर इकट्ठी कोई बंदा 3 तलाक़ें दे दे, मैं अर्ज़ करूँगा देखें, अगर मैंने आपके 3000 रुपये देने हैं, मैं 1000 दे दूँ, दूसरा 1000 दे दूँ, तीसरा 1000 दे दूँ, तब भी 3000 अदा हो गए। और इकट्ठे अगर मैं 3000 दे दूँ तब भी हो जाए। इस्लाम में ये तरीका बिल्कुल नापसंदीदा है कि कोई बंदा इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दे। पहली बात यह कि तलाक नापसंदीदा है और दूसरे नंबर भी यह कि 3 तलाक़ें इकट्ठी देना, इसको इस्लाम ने सख्त नापसंदीदा करार दिया है। लेकिन अगर कोई बंदा दे बैठता है तो 3 तलाक़ें हो जाती हैं। सही। अल्लामा साहब बताइएगा, आया तलाक देने का हक सिर्फ ज़ौज में सिर्फ एक को हासिल है?
جی اسلام نے طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کو دیا ہے، صحیح، عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے، صحیح، لہٰذا اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے، عورت طلاق لیکن لے ہی نہیں سکتی، صحیح، صحیح، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، اور مرد اس اختیار کو غلط استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی کمزوریاں برداشت کرے۔ صحیح۔ علامہ صاحب اس کا بتائیے گا ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ آئے دن جس طرح عدم برداشت کی وجہ سے مختلف معاملات ہم دیکھتے ہیں، تو میں نکاح رجسٹرار ہوں، جی جی، میں اوقاف کا خطیب ہوں، یہاں اسلام آباد میں جب نکاح فارم ہم فل کرتے ہیں، پھر وہ فارم جب ہم محکمہ ثالثی کونسل میں جمع کرانے جاتے ہیں تو وہ میرے دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب، یہ تقریباً 5-6 سال پہلے مجھے بات کی تھی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں، پڑھے لکھے شہر میں، دہلی کے جو کیسز آ رہے ہیں 80-90 کیسز طلاق کے ایک دن کے آ رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا میسیج دے رہے ہیں۔ اسلام کے ساتھ جو ہم کھیلواڑ کر رہے ہیں، صحیح، اسلام کی تو ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ جو ایک خوبصورت ازواجی ایک رشتہ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم مذاق بنا لیں، رشتہ کر لیں، پھر طلاق دیتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں، جی جی، ایک تو کم علمی کی وجہ سے، صحیح، جہالت کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، ہمیں طلاق کے مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں نکاح کی جو افادیت ہے، نکاح کی جو فضیلت ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بیوی کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اولاد کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح، اور اور ہم کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں طلاق دے بیٹھے۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ جو آج ہم لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، بالکل، ہمیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا مرد عورت پہ فرض ہے، کتنا حاصل ہے کہ ہم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر ہم کاروباری ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز فرض ہے، ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق اگر بالفرض ہمیں دینی پڑے، اللہ معاف فرمائے، ضرورت پڑے تو طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، برداشت کس طرح کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں حوصلہ کرنا چاہیے، ان معاملات میں جذبات سے کام بالکل نہیں لینا چاہیے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آیا مرد جو ہے طلاق دینے کے معاملے میں آزاد ہے یا اس پر بھی کچھ قیود لاگو ہوتی ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ اس سوال کا جواب تو میں شروع میں تقریباً دے پایا ہوں، اور دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے آزاد پیدر کوئی نہیں پیدا ہوا، ہم سب شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت نے احکام جو دیے ہیں، ہم نے ان کی پاسداری کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اسلام میں جب طلاق کو ناجائز قرار دیا گیا، مقصد یہ کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے طلاق کو، اور اگر کوئی بلا وجہ طلاق دیتا ہے وہ گناہ گار ہے، طلاق تو ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے مرد کو یہ پابندی ہے کہ بلا وجہ وہ طلاق نہ دے، چھوٹے موٹے جو معاملات ہیں، چھوٹی موٹے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کروا دے۔ اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دوں گا، آج کے رشتہ دار جو ہیں وہ چسکے لیتے ہیں، رشتہ دار تماشا دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہو گئے، تو یہ بگڑ گئے، سب سے پہلے خاندان کے جو لوگ ہیں، رشتہ دار لوگ ہیں، وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ صلح کرانا جو ہے قرآن سے اس کا ثبوت ہے، وصلح و خیر۔ لیکن بدقسمتی سے آج لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور صرف میاں بیوی جدا نہیں ہوتا، دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے دونوں گھر اجڑ جاتا ہے، ان کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بجائے کسی کے گھر اجاڑنے کے، ہمیں کسی کے گھر کی خیر منانی چاہیے اور ان کی صلح کرانی چاہیے۔ علامہ صاحب بتائیے گا طلاق کے معاملات بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں آج کل کے دور میں؟ میں عرض کروں گا کہ محترمہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ طے ہوتا ہے، اس وقت اگر خیال کیا جائے، ہمارے ہاں آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی جو لڑکا ہے اس کی کوٹھی کتنی بڑی ہے، اس کی زمین کتنی ہے، اس کا بنگلہ کتنا ہے، اس کی گاڑی کتنی اچھی ہے، اور یہ جہیز کی لعنت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ رشتے کے وقت خیال نہیں کرتے، عہدہ منصب دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا اور لڑکی نیک کتنے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جن خوبیوں کے بنا پر نکاح کریں، ان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ خاتون نیک کتنی ہے۔ آج ہمارے ہاں صورت دیکھی جاتی ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ خاوند کے حقوق کا کس قدر خیال کر پائے گی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرے نمبر پہ آج کل یہ نوجوان لڑکے ہیں، آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دوستیاں لگا لینا، پھر والدین کے رضامندی کے بغیر جا کر عدالت میں نکاح کر لینا،
وہ نکاح دیر پا نہیں چلتا. معاشرے میں جو ہم تجربہ کر رہے ہیں کہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ چند مہینے تو وہ چلتا ہے, چند سال چلتا ہے, بعد میں ٹوٹ جاتا ہے. میں کہوں گا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ والدین کی رضامندی سے, والدین بھی ایسا نہ کریں کہ اولاد سے بغیر پوچھے اپنے اختیارات یا غلط استعمال کریں اور نکاح کر دیں, کیونکہ زندگی تو میاں بیوی نے گزارنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر والدین اور بیٹا بیٹی کے مشترکہ اگر یہ فیصلہ ہو اور رضامندی سے فیصلہ ہو, دونوں اس میں راضی ہوں, والدین بھی اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ بھی راضی ہوں, تو یہ رشتہ دیر پا چل پائے گا. ورنہ یہ اس طرح کا آج کل 4 دن کی محبت ہوتی ہے, پھر وہی لڑائی جھگڑا, وہی فساد, وہی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے, دین کو سمجھنا چاہیے, دین کو پڑھنا چاہیے, نکاح کی جو اہمیت ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اور طلاق پر گناہ کتنا ملتا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر اگر ہم نکاح کریں گے, نکاح کی جو اہمیت اور فضیلت دیکھیں, آقا علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے 11 نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے. اور آج معاشرے میں طلاق کے جو سلسلے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین کی رضامندی کے بغیر اور یہ صرف لش پش کی وجہ سے جو نکاح ہوتے ہیں وہ دیر پا چلنے والے نہیں ہوتے. اگر اللہ رسول کی رضا اور آقا علیہ السلام کی سنت اور طریقے کو سامنے رکھ کر ہم نکاح کریں گے, اور نکاح سے آدھا ایمان بچ جاتا ہے, آدھا ایمان نکاح سے بچتا ہے, اور آدھا ایمان جب آپ رزق حلال کمائیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائیں اس سے بچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے. اسلام کو ایک بات ذہن نشین کر لیں, اسلام کو ہمیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام پر اگر ہم عمل نہیں کر سکتے, اگر کوئی کمزوری ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کرے, چاہے ہم سے حساب لے, لیکن جو بندہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, اسلام کی بے قدری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اور ایک اس زمانے میں یہ بات میں بھی یہ بھی کر دوں کہ یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی, میری نیت نہیں تھی. نہیں, طلاق اور نکاح, اگر کوئی بندہ نکاح میں ہاں کر بیٹھتا ہے, سین کر دیتا ہے, ایجاب قبول ہو جاتا ہے, بعد میں کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی, نہیں جناب نکاح ہو گیا. اسی طرح کوئی بندہ طلاق دے بیٹھتا ہے, وہ کہے میری نیت نہیں تھی, تو یہاں آپ کی نیت کا اعتبار نہیں دیکھا جائے گا, طلاق ہو جائے گی. صحیح. یہاں پر لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے علامہ علی اکبر صاحب سے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ حلال ہونے کے باوجود طلاق کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین. آپ نے سوال کیا کہ حلال ہونے کے باوجود بھی اس کی مذمت کیوں کی گئی ہے. دیکھیں, خداوند عالم نے طلاق کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی ہے. سورہ الکریم کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم فرماتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اس رشتے کی بنیاد ہم نے مودت اور رحمت پر رکھی ہے. تو اگر جس رشتے میں مودت اور رحمت آ جائے وہ گھر میں سکون کا, عزت کا جو ہے باعث بن جاتا ہے. پھر خداوند عالم نے میاں بیوی کے رشتے کو انتم لباس لہن وہن لباس لکم, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. تو جو ایک دوسرے کا لباس ہو, خدا کا چاہے گا کہ وہ لباس اتار کر پھینک دیا جائے. اس لیے اس کو اتنی شدید مذمت کی گئی ہے کہ اس سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے, برادری ٹوٹ جاتی ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو خدا نہیں چاہتا کہ معاشرے میں نفرتیں پروان چڑھیں, بلکہ خدا اس معاشرے کو جو ہے محبت اور امن و آشتی کا معاشرہ قرار دیتا ہے. اس لیے اس کی شدید مذمت کی گئی. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا کہ کس صورت اور کن شرائط میں انسان طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں, جب دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ یا گزارا نہ کر سکتے ہوں تو پھر آخری حل کے طور پہ اسلام نے طلاق کو رکھا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس جدائی کے راستے نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر تفریح بے احسان, خدا نے اس کے لیے بھی راستہ بتایا کہ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور کے طریقے سے جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر کے یا ایک دوسرے سے نفرت اجاگر کرے, نفرت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہوں, بلکہ تفریح بے احسان کا لفظ استعمال کر کے اچھے انداز میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. تو شرائط حدود کو یہی ہے کہ انسان جو ہے اگر جب تک اچھا نباہ ہو سکتا ہے ساتھ رہیں, اگر اچھے طریقے سے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر اچھے انداز میں الگ ہو جائے. یہی ہے وہ شریعت میں شرائط اس کی. صحیح. علامہ صاحب بتائیے گا, آیا طلاق لینے کا حق جو ہے زوج میں صرف ایک شخص کو حاصل ہے, ایک فرد کو حاصل ہے؟ دیکھیں, خداوند عالم نے طلاق کا حق صرف اور صرف مرد کو ہی دیا ہے. اگر عورت خلا بھی لینا چاہے تو صورت میں بھی مرد کو ہی سیدھا طلاق پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بغیر طلاق نہیں ہوتی. البتہ یہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی مرد اس طرح کہ کسی خاتون کے اوپر ظلم کرتا ہے اور ظلم کی صورت میں وہ اس کو آزادی بھی نہیں دیتا, اس کو حقوق بھی نہیں دیتا, تو وہاں عورت کو حق ہے کہ وہ حکم شرع کی طرف رجوع کرے, اور حکم شرع اس
اس مرد کو بلا کے پہلے وارن کرے گا، وارن کرنے کے بعد اگر وہ باز نہیں آتا اپنی حرکتوں سے تو پھر حاکم شرع اس عورت کو جو ہے مرد کی طرف سے خود حاکم شرع بن کے وہ اس کی دلیل پر صیغہ طلاق پڑھ سکتا ہے۔ ویسے اشارہ تمام مکاتب فکر کے یہ چیز ضروری ہے کہ طلاق جو ہے ہمیشہ مرد کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس کے معاشرے پہ اثرات ظاہر نیگیٹو وارد ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد ہو تو وہ اولاد رل جاتی ہے۔ اسی طرح جن دو خاندانوں میں رشتہ داری قائم ہوتی ہے، جب طلاق واقع ہوتی ہے تو دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، دو برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے پہ برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض خاص طور پہ پاکستانی معاشرہ یا ہندوستانی معاشرہ جو ہے ہمارا، یہ جس کو برصغیر پاک و ہند کہتے ہیں، اس معاشرے میں جو ہماری جو لائف ہے وہ اجتماعی لائف ہے، جس کو ہم خاندانی زندگی کہتے ہیں۔ تو خاندانی زندگی کے اوپر جب یہاں پر طلاق واقع ہوتی ہے تو خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک ایسا لامتناہی نفرتوں کا سلسلہ بنتا ہے جس کی وجہ سے پھر جو ہے بعد میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ہمارے معاشرے پہ انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو طلاق کے معاملات ہیں یہ روز بروز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان سب سے بڑی وجہ جو ہے میرے خیال میں وہ ناشکری ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ سیرت رسول و آل رسول سے ہماری جو ہے آگاہی کا نہ ہونا، یا اس سیرت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنے لیے اس میں حسنہ مولا علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو قرار دیں کہ اگر گھر میں فاقے بھی ہوں تو بیوی جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے، وہ شوہر سے شکوہ نہیں کرتی، اور اگر گھر میں بچوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو شوہر اپنی جو ہے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے وہ جو ہے اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے۔ اسی طرح جب خدا کی راہ میں نکلنا ہو تو بیوی شوہر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب مولا علیہ السلام کو مال فتح خیبر کے وقت تمام اصحاب سے دگنا مال غنیمت ملتا ہے تو وہ گھر پہنچنے تک سارے کے سارا راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جب پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں آپ کیا لازم کا جو کچھ ملا تھا میں راہ خدا میں خرچ کر کے آ گیا ہوں۔ تو بیوی یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں، بلکہ بیوی یہ کہتی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے علی جیسا خدا نے شوہر عطا کیا جو خدا کی راہ میں اس طرح انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں شکر آ جائے اور سیرت رسول آل رسول اور سنت رسول آل رسول کے اوپر ہمارا معاشرہ کاربند ہو جائے اور ہماری تو اولادوں کی ایسی تربیت ہو جائے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں شرح طلاق کم ہو سکتی ہے۔ لیکن جس معاشرے میں کلچرل میں جو نفس نفسی کا عالم ہے، جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی جنگ ہے، فرائض کا طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہے، جہاں خداوند عالم نے حقوق رکھے ہیں حقوق کے مقابلے میں فرائض بھی رکھے ہوئے ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہیں۔ تو جب ایسی صورت میں آ جاتی ہے تو پھر یہاں پر جو ہے معاشرے میں ایک ایسی نااتفاقی اور ایک ایسا مزاج قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت سنت رسول اور اولاد رسول کے مطابق کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ کریں اور ہماری اولادوں کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ اگر حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں تو حقوق کے مقابلے میں کچھ فرائض بھی رکھے ہیں، پھر خداوند عالم نے ان فرائض کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقیات بھی رکھی ہیں۔ تو جب اخلاقیات فرائض یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر خداوند عالم کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، خدا کا لطف بھی شامل حال ہوتا ہے اور پھر کبھی بھی گھر نہیں ٹوٹتے۔ لیکن جب حقوق اور فرائض کی جنگ آپس میں چھڑتی ہے تو پھر وہاں سے جدائی کے راستوں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا، میرا آخر میں آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آیا مرد طلاق دینے میں آزاد ہے یا پھر اس میں کچھ پابندیاں کیود ہیں، مطلب اسلام کی طرف سے کچھ شرائط عائد ہیں کہ اس کے تحت ہی مرد جو ہے دے سکتا ہے طلاق؟ دیکھیں مرد کو طلاق دینے میں تو خدا نے اس کو اختیار تو اس کے بعد اس کو دیا ہے، لیکن اگر وہ بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر جو خداوند عالم نے قانون اس کے لیے مقرر کیا اکبر کا جو دوسرے حقوق جو نکاح کے وقت جو شرائط یا حقوق مقرر کیے جاتے ہیں وہ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ان حقوق سے پہلوطی کر کے یا اپنی جان چھڑا کر طلاق کی صورت میں نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ کا کہ اپنے جی ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔